बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और उससे पहले बैकग्राउंड के इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। और तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद, लेकिन तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद इमरान खान की वापसी कैसे दीवार पर लिखी नजर आ रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अहम तरीन इजलास के बाद अहम तरीन बयान, फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और फिर नवाज शरीफ का इमरान खान से मुतल्लिक अहम तरीन बयान, सदर ममलकत साबिक सदर आसिफ जरदारी का इंटरव्यू, इलेक्शन कमीशन का बल्ले के निशान के हवाले से अहम तरीन फैसला, तमाम तर मामलात को डाट्स को कनेक्ट करते हैं, आपके सामने रखते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के हवाले से समात और आइंदा इलेक्शन के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताज़ा तरीन क्रैकडाउन। बल्कि यहीं से आगाज़ यहीं से कर लेते हैं ताकि सारे मामले को अच्छे तरह से आपको समझने में आसानी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साबिक MNAs के खिलाफ एंटी करप्शन के मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। एक नया सिलसिला है। तर्जुमान एंटी करप्शन मुल्तान के मुताबिक जनाब खजाने को बकौल उनके 90 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और चौधरी ताहिर इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इसी तरह से मियां शफीक आरई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मकसद क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत जो रहनुमा हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको इलेक्शन लड़ने से रोकना। उनके खिलाफ ताज़ा तरीन इस क्रैकडाउन से ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान झुकने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान डील करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए अब एक ताज़ा लहर है वो शुरू की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को गिराया जाए, जो कि नहीं गिर रहा, डील करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को दोबारा नहीं बल्कि सह 12 गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक स्पीकर हैं, PTI के रहनुमा हैं और चारसदा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, सवाबी जेल से हिरासत में लिया है और एंटी करप्शन अदालत ने असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। लेकिन उनके ऊपर क्या जी, उन पर मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में खर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। और नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ने अपने बयान में कहा कि दोबारा सह-12 गिरफ्तारी उनकी अफसोसनाक है। PTI इन गिरफ्तारियों से ख़त्म नहीं हो सकती। चट्टान की तरह चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं। इससे पहले 3 नवंबर को भी असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारियाँ हैं, ये इन मामलात की जानिब इशारा करती हैं कि इमरान खान को जो बारहा डील ऑफर की गई, इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश की गई, उनसे NRO हासिल करने की कोशिश की गई। इमरान खान जो है वो उस NRO को उनके हवाले नहीं कर रहे, लेकिन अगले चंद दिन 15 दिसंबर तक तमाम तर अहम मामलात मुकम्मल तौर पर अनफोल्ड होंगे। नई सिचुएशंस आपके सामने आएंगी और उसी सिचुएशन के जो है वो मुस्तकबिल में जो सिचुएशन पैदा होगी, उसी के तनाज़र में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखा जाना चाहिए। PTI ने 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया, हालांकि बल्ले के निशान के मुतालिक कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 2 अगस्त को उन्होंने PTI को नोटिस जारी किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर क्यों ना PTI को बल्ले के निशान के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। समाअत के दौरान PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने बताया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन में तरमीम से पहले हुए, हमने बाद में वो तरमीम वापस ले ली हैं। इलेक्शन कमीशन की DG लॉ साइमा जंजुआ का बयान भी सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरगुजर कर दे। और 13 सितंबर को यह फैसला महफूज किया गया था और 13 सितंबर और फिर 23 नवंबर यानी 40 दिन इस फैसले के आने में लगे। फैसला क्या था? बकौल इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे, दुरुस्त नहीं थे। 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराए, नहीं कराए तो वो इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो गई। और फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन नरम रवैया बरत रहा है, 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराएं, उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर नताइज जमा कराएं। अगर 20 रोज़ में आप इलेक्शन ना करा सके तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, आपसे बल्ले का निशान वापस लिया जाएगा। मकसद क्या है? एक मरतबा फिर वही दबाव, क्योंकि इस पर एक अहम तरीन बयान जो है वो सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनका, हामिद खान साहब का। उन्होंने एक अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि लीडरशिप और कारकुनान जेल में है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है
اور عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ پارٹی لیڈرشپ اور کارکنان بڑی تعداد میں جیل کے اندر ہیں، کیسے ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن؟ انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس میں فیصلہ اور سزا دونوں معطل ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی الیکشن ہم لڑانے پر غور کریں گے، صورتحال دیکھتے ہوئے پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کے لیے مخصوص کمیٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے آج ہی پاکستان تحریک انصاف کو، اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ کہا تھا کہ 20 دنوں کے اندر جناب آپ اپنا الیکشن کروائیں۔ اچھا، کیونکہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، عمران خان کے خلاف بیانیہ ابھی تک نہیں بنایا جا سک رہا، تو اب باری باری ایک بار پھر وہی جو پرانے ان کے سیاسی کھلاڑی ہیں انہیں جناب ایک مرتبہ پھر ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے، آصف زرداری نے اپنے پسندیدہ ٹی وی چینل اور پسندیدہ ٹی وی اینکر حامد میر کو انٹرویو دیا اور موصوف فرماتے ہیں، لطیفہ ہے یہ بیان نہیں، سیاسی بیان نہیں، لطیفہ ہے، موصوف فرماتے ہیں عمران خان کو نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے 2028 تک حکومت بنا لیتے۔ یعنی واضح طور پر یہ انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا اور کہا جناب کہ اگر ہم عمران خان کو نہ نکالتے تو وہ 2028 تک حکومت بنا لیتے۔ اچھا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیسے؟ یعنی کہ اگر آپ آرمی چیف کی تعیناتی کریں اور اگر آپ ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کریں تو آپ درست ہیں، لیکن اگر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان اپنی مرضی سے آرمی چیف کو عہدے پر رکھنا چاہیں یا پھر نئے آرمی چیف کی تعیناتی اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اس طرح سے تو وہ 2028 تک جو حکومت ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو بالکل اب پھر آپ کی بھی یہی صورتحال ہے، آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ آپ سامنے لے کر آئے ہیں، آپ کا بھی پھر یہی مقصد ہے کہ آپ 2018 تک جو ہے وہ پاکستان میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کم از کم عوام کے ووٹوں سے تو اس وقت تک، آج کی تاریخ تک ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے آپ وہ تمام تر حربے استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماضی میں آپ پہلے بھی استعمال کر چکے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور درفرتنی چھوڑی کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو اتحاد کے لیے 6 وزارتوں کی پیشکش کی تھی، اور لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں اگر جو ہوں وہ سائیڈ لائن ہو جاؤں، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے رپیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتے تھے، انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا۔ کسی قسم کے کوئی ثبوت انہوں نے سامنے نہیں رکھے۔ اگر ان کی کوئی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی تو اس کو بھی یہ تمام تر چیزوں کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر ڈال کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے ملک سے باہر جانے کو کہا گیا اور کہا گیا کہ باقی پیپلز پارٹی 6 وزارتوں کے بدلے پی ٹی آئی سے مل کر الیکشن لڑے، میرے ورکر مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں، میں خود بھاگ جاتا تو انہیں کیا کرتا۔ پھر موصوف فرمانے لگے کہ درست فیصلہ تھا عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو تنہا کر دیا تھا۔ اچھا، اب اس وقت اگر عمران خان نے تنہا کر دیا تھا تو آج کیا سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے آپ الزامات لگا رہے تھے، اس وقت کیا سچویشن تھی، اب کیا سچویشن ہے؟ اور موصوف فرماتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو نہ نکالتے تو وہ آر او کے ذریعے، یعنی ایک فوجی کے ذریعے آر او الیکشن کرا کر، فوجی کے ذریعے آر او الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آر او الیکشن تو ہو سکتے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ذریعے، جو کہ پہلے بھی ہوئے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو 2013 کے الیکشن کے اندر نقصان ہوا تھا۔ پھر موصوف فرماتے ہیں جناب کہ 1 کلو دودھ کے ٹرک کے لیے پیسے ہمیں لے کر جانے پڑتے، بالکل سندھ میں اسی قسم کی صورتحال ہے، اور وہاں پر جو حالات ہیں سندھ کے عوام کے گزشتہ 3 حکومتیں پیپلز پارٹی کی بگتانے کے بعد وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہاں پر پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی سے زیادہ مقبولیت اس کی سروے میں سامنے آئی ہے، اور وہ ہیں بلا شبہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ پھر موصوف وہ کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے نہیں بھی، دونوں طرف وہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کی تعریف بھی کر دی اور کہا جناب وہ ہماری باتیں نہیں مانا کرتے تھے، اور جناب ہماری انتخابی مہم شروع ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ مجھے شہباز شریف نے بڑا متاثر کیا تھا کہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بعد میں میری باتیں جو ہیں وہ نہیں مانی، اور پھر انہوں نے کہا جناب مخلوط حکومت بنے گی پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب جہاں پر نواز شریف کے ذریعے یہ دعویٰ کرایا جا رہا ہے کہ وہ سمپل میجارٹی حاصل کریں گے، آصف زرداری کے ذریعے دعویٰ کرایا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت بنائیں گے، ان تلوں کے اندر تیل نہیں، نہ ہی سادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں نواز شریف، نہ ہی پیپلز پارٹی کسی مخلوط گورنمنٹ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ کم از کم 134 نشستیں چاہیے جناب 266 میں سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی 134 تو کیا، صرف 34 نشستیں جو ہے وہ بھی پورے پاکستان سے جیتنے کی پوزیشن میں ہرگز نظر نہیں آ رہی، اور نواز شریف کی نشستوں کی تعداد بھی 40-42 ہے، دونوں کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ کل ملا کر کوئی 70-75 کے آس پاس بنتی ہے۔ اور عمران خان اس وقت بھی آج کی تاریخ میں جو ہے
وہ اس وقت تقریباً 250 کے قریب جو نشستیں ہیں 175 کے قریب 266 میں سے، وہ واضح طور پر جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ آج کے دن تک، اس وقت تک جو لیٹسٹ سروے بتا رہے ہیں، جو لیٹسٹ فگر بتا رہے ہیں، وہ جناب اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر نواز شریف صاحب کا بیان آ گیا۔ موصوف فرماتے ہیں جناب ہمارے بعد جو دور آیا اس نے تباہی پھیر دی، ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا۔ ارے میاں صاحب، 1982 سے لے کے 1985، 1985 سے 1988، پھر 1990 سے 93، پھر 97 سے 2000، پھر 2013 سے 2017-18، اس دوران آپ کو 12 موقع ملے، آپ کو، آپ کے بھائی کو 12 موقع ملے، آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی آپ نہ کر پائے، بجائے اس کے کہ کچھ کاسمیٹک میئر آپ نے اٹھائے اور اس کے ذریعے دوبارہ سے آپ نے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب جناب پاکستانی عوام، پاکستانی نوجوان نسل ان تمام تر آپ کی چالاکیوں کو سمجھ چکی۔ وہ جناب مری میں ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مری میرا دوسرا گھر ہے۔ شنید ہے شاہد خاقان عباسی شاید مری سے الیکشن نہ لڑیں نون لیگ کے ٹکٹ پر، تو ایسی صورتحال میں نواز شریف جو ہے وہ مری سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہاں اسی لیے ایک ماحول بھی بنا رہے ہیں۔ پھر جناب 28% امریکیوں نے امریکہ کو پاکستان کا پکا دوست قرار دیا ہے۔ اچھا، اب جہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 28% امریکیوں نے، وہاں 39% امریکیوں نے پاکستان کو اپنا مخالف بھی کہا۔ اب اس کے اوپر اس کی کیوں ہیڈ لائن نہیں بنائی گئی، اس کو کیوں اس طرح سے پورٹری نہیں کیا گیا؟ وہ جو کہہ رہے تھے عمران خان کے دور حکومت میں جناب پاکستان اکیلا ہو گیا تھا، تو ابھی کی صورتحال بتائیں کہ امریکی پاکستان کے حوالے سے کیا اور کس قسم کا جو موقف ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور پھر احسن اقبال صاحب کا بیان آتا ہے کہ زرداری صاحب شاید اپنے بارے میں رائے دے رہے ہیں کہ 172 سیٹیں نہیں لے سکتے۔ جناب وہ اپنے بارے میں صرف رائے نہیں دے رہے، وہ آپ کے متعلق بھی رائے دے رہے ہیں، ٹی ایل پی کے بھی اور عمران خان کے مخالف جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے لیے مل کر رائے دے رہے ہیں کہ آپ قطعاً بھی مل جل کر بھی آپ جو مخلوط حکومت ہے وہ جناب آپ ہرگز نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کے تو حالات ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کے ایک نوٹ کے اوپر کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ اطہر مین اللہ صاحب بینچ سے اٹھ جایا کرتے تھے جب جسٹس بندیال صاحب بینچ بنایا کرتے تھے الیکشن کے حوالے سے، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور صدر نے انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ اور موصوف یہ فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ تو جناب 90 دن کے اندر جو تھی وہ تو 7 نومبر کی تھی، اور یہ میرا اضافی نوٹ ہے، اور 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا انہوں نے مرتکب اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا جناب انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے اور 90 دن سے زیادہ وہ محروم نہ کرتے۔ اور جناب پھر انہوں نے کہا کہ 7 نومبر تک جو الیکشن ہونا ہے وہ جناب آئینی تقاضا تھا، اور اب اس آئینی تقاضے سے جو ہٹ چکے ہیں صدر مملکت یا الیکشن کمیشن، ان کے متعلق انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ مستقبل میں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ جناب اگرچہ ان کو گورنر کو، صدر مملکت کو نیوٹرل لینا چاہیے، لیکن ان دونوں کے ایکشن نہ لینے پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ 90 دن سے ایک دن اوپر کی تاخیر بھی سنگین آئینی خلاف ورزی ہے، اور 90 دن میں انتخابات نہ ہونے کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا۔ جبری گمشدگیاں کرنا ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی بن چکی ہے، اس طرف بھی ہلکا ہلکا انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ لگایا۔ اور پھر جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے عمران خان کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ ایک اور بڑا لطیفہ اس معاملے کے ساتھ ہوا کیا ہے، کل اس کے اوپر پورا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، ہم بھی آپ کے سامنے رکھ چکے کہ رقم کیسے ہے، کیوں کرائی، سپریم کورٹ کو کیوں بھجوائی گئی، اور اس میں عمران خان کے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں وہ ہیں جناب انتہائی بھونڈے اور ناقص، اور جو معاملات آگے چڑھیں گے عمران خان ان تمام تر معاملات سے سرخرو ہوں گے۔ پھر فیض آباد دھرنا کمیشن نے یہ بھی خبریں لگوائیں جناب کہ انہوں نے اپنی تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر لیا ہے، اور دھرنا کمیشن سابق آئی جی اختر علی شاہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں کا بھی مقصد جو نقاد ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ماضی کے اپنے سکور ہے نا وہ کر رہے ہیں جناب سیٹل مستقبل کے حوالے سے، اور اس وقت پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ 82ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کل میں نے آپ کے سامنے معاملہ رکھا تھا کہ عموماً 15 سے 20 کے دوران کور کمانڈر کانفرنس ہو جایا کرتی ہے، نہ ہو لیٹ ہو جائے تو پھر فارمیشن کمانڈر کی ماضی میں ایک دفعہ مثال موجود ہے۔ آج پھر ہوئی فارمیشن کمانڈر 82ویں، اور اس میں وہی ملک کی اندرونی بیرونی صورتحال، فلسطین کشمیر کی صورتحال، تمام تر چیزوں پر تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر جناب اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو کوششیں ہیں دہشت گردوں سہولت کاروں کی، وہ پاکستانی حکومت کسی طور پر بھی کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی۔ اب اتنا بڑا فورم، اس فورم کے بعد آنے والا بیانیہ، آنے والا بیان، آنے والی پریس ریلیز انتہائی امپارٹنٹ
مستقبل کے سیاسی حالات اور معاملات کا پیش بینی کرتے ہوئے بھی، لیکن سوال ایک بار پھر اسی طرح سے سامنے کھڑا ہوا جو کہ انصار عباسی خود ساختہ ترجمان بھی اپنی خبروں اور کالموں میں اٹھا رہے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی تو پھر ممکنہ طور پر بننے والی جو عمران خان کی حکومت ہے الیکشن کے بعد وہ کس حد تک مضبوط ہوگی۔ آگے چل کر اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد